जनरल की खोपड़ी। उस रात धुंध और कोहर की चादर लंदन में इस कदर तबीज थी कि बरकी कुमकुमे दियों की मानिंद टिमटिमा रहे थे और कारों की रोशनियां इतनी मध्यम थीं कि हर आन उनके टकराने का खदशा था। लेकिन लंदन के टैक्सी ड्राइवर इस मौसम के हमेशा से आदी रहे हैं, उनके लिए ये कोई नई बात नहीं थी। मैं गाड़ी की पिछली नशिश पर ठंड के बाइस सुकड़ा सुकड़ाया बैठा था। खिड़की से बाहर सिवाय मध्यम रोशनियों के और कुछ दिखाई ना देता था। दूसरी गाड़ियां दाएं बाएं जन जन करती हुई निकल रही थीं। सिर्फ उनके इंजनों की आवाज से पता चलता था कि जिंदगी में हरकत है। खुदा की पनाह, कैसा खौफनाक मौसम था और सर्दी लम्हा ब लम्हा बढ़ती जा रही थी। एकदम ब्रेकें लगीं, टायर चीखे और गाड़ी रुक गई। मैंने देखा सामने लंदन के मशहूर व मारूफ कार्डेनियल क्लब की शानदार इमारत है और गाड़ी फुटपाथ के साथ खड़ी है। क्लब का बावर्दी मुलाजिम दौड़ता हुआ आया। उसने झुककर टैक्सी का पिछला दरवाजा खोला। मैं ओवरकोट पहनने के बावजूद ठंड से बेहाल होता हुआ बाहर निकला। ड्राइवर को किराया अदा किया और क्लब के मुअद्दिब मुलाजिम की रहनुमाई में चंद कदम आगे चलकर अंदरूनी ड्योढ़ी में दाखिल हुआ। यहां खासी गर्मी थी, एकदम जैसे जान में जान आ गई। फौरन ही दूसरे मुलाजिम ने झुककर सलाम किया और मेरे ओवरकोट और टोपी थामने के लिए हाथ बढ़ा दिया। तीसरे आदमी ने मुझे क्लब के हॉल में पहुंचा दिया। मेरे कदमों तले निहायत दबीज और कीमती कालीन बिछा हुआ था। खासा बड़ा हॉल था और उसकी बेपनाह आराइश पर बेशुमार रुपया खर्च किया गया होगा। फर्नीचर, क्रॉकरी, पर्दे सभी बेशकीमत थे। हॉल में चारों तरफ बरकी आतिशदान रोशन थे और 5-5 फुट के दरमियानी फासला देकर इंतहाई खूबसूरत जदीद तर्ज की मेजें कुर्सियां बिछाई गई थीं, जिन पर लंदन के शुरफा मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात बैठे खुश गप्पियां कर रहे थे। मुलाजिम मुझे एक गोशे में ले गया जहां मखसूस मेज के पास सिर्फ 2 कुर्सियां पड़ी थीं। एक कुर्सी में धंसकर मैंने कोट की अंदरूनी जेब से 4 इंच लंबा कागज का एक पुर्जा निकाला और उस पर नजर दौड़ाई। सुबह से लेकर अब तक कोई 10 मरतबा मैं इस तार की इबारत पढ़ चुका था। शब के 8 बजे कार्डेनियल क्लब में मिलिए, गॉरमैन। मिस्टर गॉरमैन हाल ही में मोम्बासा से वापस लंदन तशरीफ लाए थे। अफ्रीका में बरतानवी मकबूजा नौआबादियों में मोम्बासा शायद सबसे बड़ी नौआबादी थी और मिस्टर गॉरमैन, बल्कि यूं कहिए कि सर माइल्स गॉरमैन, वहां बरतानवी डिप्लोमेट की हैसियत से काम कर रहे थे। इसके अलावा आपकी आनजहानी जनरल रेंडोल्फ लोसाई के बहुत पुराने और बेतकल्लुफ दोस्त होने का शर्फ भी हासिल था। आखिरी जिक्र साहब अफ्रीका में तमाम बरतानवी नौआबादियों के निगरान आला और हाई कमिश्नर वगैरह भी थे। जनरल लोसाई की मौत 2 माह कबल निहायत अजीब और पुरस्कार हालत में वाक़ हुई थी। वो हालात क्या थे, उनका इल्म किसी को ना हो सका। सिर्फ इतना पता चला कि जनरल मरते वक्त भी अपनी सरकारी ड्यूटी पर काम कर रहा था। अचानक मर गया और उसकी लाश लंदन ले जाकर सेंट जॉन के कब्रिस्तान में छुप छुपाते दफना दी गई। बाज़ बरतानवी अखबारों ने कुछ ऐसी सुर्खियां लगाईं जिनसे शुबा होता था कि जनरल लोसाई की मौत तबई ना थी। क्या उसे कत्ल किया गया था या कोई और हादसा पेश आया था? अखबारी रिपोर्टरों और नामा निगारों की सरतोड़ कोशिशों के बावजूद उस राज से पर्दा न उठाया जा सका। बड़ी मुसीबत यह थी कि जनरल लोसाई के दोस्त, रिश्तेदार और खुद हुकूमत के हल्के भी पुरस्कार अंदाज में मोहर बलब थे। इससे उन शुबहात को मजीद तक़वियत मिल रही थी कि मामला कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर है। एक बावकार अखबार के एडिटर की हैसियत से मुझे खुद इस बारे में खासी तगोदौग करनी पड़ी थी, लेकिन मेरी तमाम मेहनत अकारत गई। कुछ भी पता न चला कि आखिर किस्सा क्या था और जनरल लोसाई की मौत के असबाब क्या थे। बहरहाल 2 बातें ऐसी थीं कि उन पर जिस कदर भी गौर किया जाता, यही चीज बार बार सामने आती कि दाल में कुछ काला जरूर है। गजब खुदा का, पूरे इंग्लिस्तान में चंद मखसूस अफराद के सिवा किसी को पता ना था कि जनरल लोसाई जैसा अहम और मारूफ आदमी मौत से हमकिनार कैसे हुआ। दूसरी बात पहले से भी ज्यादा शकअंगेज और निराली थी। उसकी लाश एक बंद सरबमोहर ताबूत में लंदन लाई गई। उसके साथ हुकूमत के मुताल्लिका हलकों की सख्त हिदायत ये थीं कि ताबूत हरगिज़ न खोला जाएगा और लाश देखने की इजाजत किसी को ना होगी। आखिर क्यों? उन हिदायत पर पूरा अमल किया गया और जनरल के रिश्तेदारों को भी आखिरी बार उसका चेहरा न दिखाया गया। बाद में पता चला कि उसकी मौत केप टाउन के एक अस्पताल में वाक़ हुई और अस्पताल के 2-3 डॉक्टर ही दुनिया भर में वो आखिरी अफराद थे
جنہوں نے آنجہانی کا چہرہ دیکھنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ رپورٹروں نے اپنے پیشے اور عادت سے مجبور ہو کر حالات کو کریدنے کی کوشش کی اور بعض الٹی سیدھی باتیں بھی اخباروں کے کالموں کی زینت بنی، مگر گاڑی آگے نہ چل سکی۔ ویسے بھی کسی فرد کی موت اس کے اور اس کے رشتہ داروں کا کچھ پرسنل سا معاملہ ہوتا ہے، اور اخلاقی طور پر یہ کچھ اچھا نہیں لگتا کہ خواہ کسی کا کفن نوچا جائے۔ اس کے علاوہ جنرل لوسائی کے رشتہ داروں کو ابتدا میں خاصا پریشان کیا جا چکا تھا۔ وہ قسمیں کھا کر یقین دلا چکے تھے کہ انہیں جنرل کی پراسرار موت کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، وہ تو بس حکومت کی ہدایات پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ آخر اس معاملے کو چھوڑ دیا گیا، لیکن میرے ذہن میں برابر یہ قصہ تازہ ہو رہا تھا۔ میں نے اسے ذہن سے جھٹک دینے کی بڑی کوشش کی، مگر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی نادیدہ قوت مجھے اکسا رہی ہے، اس کی تہہ تک ضرور پہنچنا چاہیے۔ چنانچہ میں نے چپ کے تفتیش جاری رکھی۔ اس تفتیش کے ذریعے پتہ چلا کہ اپنی موت سے چند ماہ قبل جنرل لوسائی کار کے ایک حادثے میں شدید زخمی بھی ہوا تھا، مگر ڈاکٹروں کی کوشش کے باعث اس کے زخم ٹھیک ہو گئے تھے اور وہ دوبارہ اپنے سرکاری فرائض سر انجام دینے کے قابل ہو گیا تھا۔ لیکن حادثے کے ٹھیک 8 ماہ بعد جنرل مر گیا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ان 8 ماہ کے دوران میں اگرچہ وہ جسمانی طور پر صحت مند رہا اور اپنا دفتری کام بخوبی کرتا رہا، مگر اس کی دماغی حالت درست نہ تھی۔ اس پر پاگل پن کے دورے پڑنے لگے تھے۔ اسے دماغی امراض کے ہسپتال میں لے جایا گیا۔ اس ہسپتال میں وہ کچھ عرصے رہا اور پھر ٹھیک ٹھاک ہو کر واپس اپنی ڈیوٹی پر آ گیا۔ ان تمام واقعات کی کڑیاں آپس میں ملتی نہ تھیں، درمیان میں ایک تو کڑیاں غائب تھیں۔ سوال یہ تھا کہ کار کا وہ حادثہ کیسے اور کیوں کر ہوا؟ جنرل کے زخم کہاں تک ٹھیک ہوئے؟ کیا اس کے دماغ پر چوٹ آئی تھی جس کے باعث وہ دماغی ابتری کا شکار ہوا؟ پھر پاگل خانے میں کتنے دن رہا اور علاج معالجے کے بعد ٹھیک بھی ہو گیا یا نہیں؟ جوں میں ان معاملات پر غور کرتا، میری الجھنیں بڑھتی جاتی۔ میں نے دفتر خارجہ کے چکر کاٹنے شروع کر دیے۔ ان لوگوں کو سب کچھ معلوم تھا، شاید کسی گمشدہ کڑی کا سراغ مل سکے۔ ہر شخص جنرل لوسائی کا نام سنتے ہی کانوں کا ہاتھ لگاتا اور نفی میں گردن ہلا دیتا کہ مجھے کچھ خبر نہیں، اوپر والوں سے پوچھو۔ اوپر والے اول تو ملتے ہی نہیں تھے، طرح طرح کے بہانے کر کے ملاقات سے معذوری کا اظہار کرتے۔ اگر کبھی مارے باندھے کوئی مل بھی لیتا تو مجھے ڈانٹ ٹپٹ کر نکال دیا جاتا کہ جاؤ اپنا کام دیکھو، تمہیں جنرل لوسائی کی موت سے کیا سروکار؟ بیچارے کی قضا آئی تھی سو مر گیا، اس میں کسی کا کیا دوش باقی رہا؟ یہ لاش سربمہر تابوت میں افریقہ سے کیوں لائی گئی تھی اور کسی کو اس کا چہرہ دیکھنے کیوں نہیں دیا گیا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ افریقہ کی شدید گرمی کے باعث اس کی لاش گل سڑ گئی تھی اور تعفن کے مارے برا حال تھا۔ یہی وجہ تھی کہ تابوت کھولنے کی اجازت نہ دی گئی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب باتیں مشہور کر دی گئیں۔ صاف ظاہر تھا کہ یہ اوپر والے کچھ نہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ادھر سے مایوس ہو کر میں نے جنوبی افریقہ کے اس ہسپتال کے ڈاکٹروں سے خط و کتابت شروع کی جنہوں نے جنرل لوسائی کا علاج کیا تھا۔ وہاں سے پہلا اور آخری جواب ایک سطر پر مشتمل یہ آیا کہ اس موضوع پر ہم کچھ کہنے سے قاصر ہیں، برائے کرم ہمیں معاف رکھا جائے۔ چلیے قصہ ختم۔ کوئی شخص بھی جسے کچھ معلوم تھا اس راز سے پردہ اٹھاتے ہوئے ڈرتا تھا۔ پھر مجھے سر مائلز گورمین کے بارے میں پتا چلا کہ جنرل لوسائی سے ان کا بڑا یارانہ رہا، اور جب اس کی موت واقع ہوئی تو سر مائلز گورمین جنرل کے آس پاس ہی تھے۔ میں نے موصوف کو کئی زوردار خط لکھے، مگر جواب ندارت۔ مجھے یقین ہو گیا کہ دنیا میں اگر کوئی شخص اس سربستہ راز سے پوری طرح واقف ہے تو وہ صرف سر مائلز گورمین کی ذات ہے۔ خوش قسمتی سے انہی دنوں سر گورمین کے لندن میں آنے کی خبر چھپی۔ میں نے فوراً ہی ان کے سیکرٹری سے رابطہ قائم کر کے ملاقات کا وقت مانگا۔ اس حسین و جمیل عورت نے بڑے اخلاق سے وعدہ کیا کہ سر گورمین سے وقت لے کر مجھے ضرور مطلع کرے گی، لیکن وہ دن کبھی نہ آیا۔ جب بھی میں فون کرتا وہ یہی کہتی کہ سر گورمین باہر گئے ہوئے ہیں، کچھ پتہ نہیں کہ کب واپس آئیں۔ کبھی یہ بہانہ کہ موصوف کی طبیعت ناساز ہے، ڈاکٹروں نے ملنے جلنے سے منع کر رکھا ہے۔ ان باتوں اور ٹال مٹول نے میرے آتش شوق کو اور بھڑکا دیا۔ میں سمجھ گیا کہ سر گورمین ملنا نہیں چاہتے اور پیچھا چھڑانے کی فکر میں ہیں۔ آخر میں نے ایک خط انہیں لکھا کہ مجھے ساری کہانی کا علم ہو گیا ہے، صرف آپ کی تصدیق چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے اپنا فریضہ ادا نہ کیا تو میں یہ کہانی نتائج کی پرواہ کیے بغیر
मनोइन अपने अखबार में छाप दूंगा। ये दरअसल बुल्फ चाल थी जो मुझे चलनी पड़ी। खत भेजने के 3 रोज बाद ही मुझे सर गॉरमेन का वो तार मिला जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूं, और अब मैं कार्डिनियल क्लब के उस पुरसुकून, गर्म और आसाइश से भरपूर हॉल में बैठा इन्हीं हालात पर गौर कर रहा था कि देखिए मिस्टर गॉरमेन क्या दास्तान सुनाते हैं कि एकदम मेरे करीब कोई आन कर खड़ा हो गया। ये तवील कद और मजबूत जिस्म का एक बावकार आदमी था जिसकी भूरी मूछें बेहद शानदार थीं। उसने सियाह रंग का बेशकीमत डिनर सूट पहन रखा था। उसके सियाह जूते इतने चमकदार थे कि उनमें बिलाशुबा अपनी सूरत देखी जा सकती थी। मैं हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ। नौवारिद ने मुस्कुराकर सवालिया अंदाज में कहा, आप ही इवनिंग स्टैंडर्ड के एडिटर हैं? मैंने इस बात में सर हिलाया। उसने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, मेरा नाम माइल्स गॉरमेन है, तशरीफ रखिए। मैंने उसके मुसाफे और मुस्कुराहट में खुलूस की सरगर्मी महसूस की। वो मेरे सामने दूसरी कुर्सी पर बैठ गया और गहरी नजरों से मेरा जायजा लेने लगा। वो उन अफराद में से था जो न खुद झूठ बोल सकते हैं, न अपने मुखातिब को गलत बयानी करने की इजाजत देते हैं। फिर उसने सर्द आह भरी और न जाने किन ख्यालों में गुम हो गया। मैं चुपचाप मुंतजिर रहा कि गुफ्तगू का आगाज वो खुद करेगा। इतने में बहरा गर्म कहवा लेकर आ गया। सर गॉरमेन ने चौंक कर उसे देखा और मुस्कुराया। फिर माजरत आमेज लहजे में मुझसे बोला, मुआफ कीजिए, मैं ये सोच रहा था कि कहाँ से इब्तदा करूं। मुझे बहरहाल ये देखकर खुशी हुई कि आप ठीक 8 बजे यहां आ गए। मैंने तय किया था कि अगर आप ताखीर से आएंगे तो मुलाकात से इनकार कर दूंगा। मैं ऐसे लोगों को एतमाद के काबिल नहीं जानता जो वक्त के पाबंद ना हो। जी फरमाइए, जनरल लोसाई के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं? कौन सी ऐसी बात है जो आपको परेशान किए हुए है? उनकी पुरस्कार मौत, मैंने संजीदगी से कहा। मौत से पहले कार का एक हादसा, फिर दिमागी शिफाखाने में उनका इलाज। मेरा ख्याल है कि इन हालात में आपसे बेहतर कोई दूसरा रोशनी नहीं डाल सकता। आप सब कुछ जानते हैं। बहुत मुख्तसर वक्फे के लिए सर गॉरमेन के चेहरे और आंखों में घबराहट के आसार नमूदार हुए। उसने कहवे की 2 प्यालियां बनाई, एक मेरे आगे सरका दी, दूसरी अपने सामने रख ली। जेब से रुमाल निकालकर चेहरे पर फेरा और पहलू बदल कर बोला, बेशक मैं जनरल लोसाई की जिंदगी और मौत के बारे में ऐसे हालात से वाकिफ हूं जो दूसरों के इल्म में नहीं है, या यूं कहिए कि इंग्लिस्तान वालों के इल्म में तो बिल्कुल नहीं है। क्या आपको केप टाउन से कुछ नहीं बताया गया? वहां के 2-3 डॉक्टर्स भी कुछ न कुछ जानते हैं। जी नहीं, इस मामले में सभी गूंगी का गुड़ खाए बैठे थे। किसी ने एक लफ्ज बता कर ना दिया, मैंने हंसकर कहा, और यही सबब था कि असल हालात जानने की ख्वाहिश बढ़ती गई। वैसे भी मेरी जाती राय यह है कि इस किस्से को अपनी सही शक्ल में पब्लिक के सामने आना चाहिए, वरना कयास आराइयों का दरवाजा खुला रहेगा। जनरल लोसाई जिस अहम ओहदे पर फाइज था, उसका तकाजा भी यही है कि उनकी पुरस्कार मौत के असबाब बयान कर देने चाहिए। गॉरमेन के लबों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। उसने कहवे की चुस्कियां लेते हुए कहा, आप अखबार वालों से खुदा बचाए, बाल की खाल निकाल लेते हैं। भला ये आप हजरात ने कैसे फर्ज कर लिया कि जनरल की मौत के असबाब पुरस्कार भी हो सकते हैं? क्या किसी शख्स की लाश का सर बमहोर ताबूत में लाया जाना इस बात का सबूत है कि उसकी मौत पुरस्कार हालात में वाक़ हुई है? बेशक, मैंने जल्दी से कहा, और इसके साथ साथ सख्ती से यह हिदायत भी की कि किसी फर्द को खा वो जनरल लोसाई का कितना ही करीबी अजीज हो, उसका चेहरा न दिखाया जाए। क्या ये बातें जहनों में शुबहात पैदा नहीं करती? गॉरमेन ने इस बात में गर्दन हिलाई और कहवे की चुस्कियां लेता रहा। पानी खत्म करने के बाद वो चंद लम्हे खाली खाली निगाहों से मेज को घूरता रहा, फिर खंकार कर गला साफ किया और कहने लगा, आपका कहना दुरुस्त है जनाब। हमने कोशिश की थी कि इस किस्से को दबा देना ही बेहतर होगा, मगर ऐसा मालूम होता है कि सारी स्कीम में कहीं न कहीं कोई गलती हो गई, जिसका नतीजा यह है कि आप इस वक्त मेरे सामने मौजूद हैं और मुझे ये लर्ज़ाखेज दास्तान अलिफ से ये तक आपके गोश गुजार करनी पड़ रही है। ताहम मैं दरख्वास्त करूंगा, अगर आप इसे अपने अखबार में शाया न करें तो ज्यादा बेहतर होगा। यूं भी वाक़यात इतने हैरान कुन, अजीब और दहशत अंगेज हैं कि मुश्किल ही से इन पर यकीन किया जाएगा, लेकिन हकीकत बहरहाल हकीकत होती है। मैं आपको जनरल लोसाई की जिंदगी के आखिरी चंद महीनों के वाक़यात मुख्तसर अंदाज में बताऊंगा। सर माइल्स गॉरमेन की आवाज कपकपा रही थी।
اور اس کا چہرہ از حد سنجیدہ ہو گیا تھا۔ جوں جوں اس کی آواز میں لرزش بڑھ رہی تھی، تو میرے دل کے دھڑکنے کی رفتار تیز ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے بے چینی سے پہلو بدل کر سگریٹ سلگایا اور ہمہ گوش ہو گیا۔ شاید میں اس صدی کی سب سے حیرت انگیز اور ڈراؤنی کہانی سننے والا تھا۔ اس کا اندازہ میں نے سر گورمین کی مضبوط شخصیت کو خوفزدہ ہوتے دیکھ کر لیا تھا۔ اس نے بھی خوشبودار سگار سلگایا اور ایک دو گہرے کش لینے کے بعد دھیمے بھر رائے ہوئے لہجے میں بولنا شروع کیا۔ آج سے ٹھیک 11 ماہ پہلے کی بات ہے۔ یہ ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب تھی۔ سفارت خانے کے کسی جونیئر افسر کے ہاں ڈنر تھا۔ جن لوگوں کو اس نے مدعو کیا تھا ان میں میرا اور جنرل رسائی کا نام بھی شامل تھا۔ رات نہایت حسین تھی۔ کھانا بہت لذیذ اور شراب بے حد نفیس تھی۔ پھر سبھی لوگ آپس میں بے تکلف تھے۔ خوب چہلیں ہو رہی تھیں۔ ہنسی مذاق ڈھول تھپا بھی ہوا۔ گانے بجانے اور رقص کی محفل بھی گرم رہی۔ یہ ایک یادگار تقریب تھی جس میں آدمی جی بھر کر مسرت کے خزانے لٹاتا بھی ہے اور لوٹتا بھی ہے۔ امید ہے آپ میرا مطلب سمجھ گئے ہوں گے۔ سورج نکلنے میں ابھی غالباً 1-1.5 گھنٹہ باقی ہوگا۔ ہم نے اپنے میزبان سے اجازت لی۔ اس نے بہت اصرار کیا کہ اس وقت کہاں جائیے گا؟ تھوڑی دیر میں صبح ہونے والی ہے، ناشتہ کر کے روانہ ہو جائیے گا۔ مگر میں نے اس کی بات نہ مانی۔ دراصل جنرل رسائی کی حالت خاصی ابتر ہو رہی تھی۔ وہ بلا نوش تو پہلے ہی تھا۔ اس رات ظالم نے نہ جانے کتنی بوتلیں چڑھائی تھیں۔ ہوش و حواس بالکل جواب دے گئے تھے۔ پاؤں رکھتا کہیں تھا، پڑتا کہیں تھا۔ میں نے اسے سنبھال رکھا تھا۔ یوں بھی جب وہ زیادہ شراب پی لیتا تھا تو جسم کے ساتھ ساتھ اس کا دماغ بھی آؤٹ ہو جاتا تھا۔ حالانکہ شراب پینے کے لیے بڑے اونچے ظرف کی ضرورت ہوتی ہے اور بدقسمتی سے یہ ظرف جنرل رسائی کو حاصل نہ تھا۔ تقریب میں سفارت خانے کے افسروں کی نوجوان اور حسین بیویاں بھی شامل تھیں۔ جنرل ان کی موجودگی اور آداب محفل کا لحاظ کیے بغیر بےہودہ زبان بھی استعمال کر رہا تھا، لہذا یہ ضروری ہو گیا تھا کہ میں اسے وہاں سے لے جاؤں۔ چنانچہ ہم دونوں مکان سے باہر نکل کر گیراج کی طرف چل دیے جہاں میری اور جنرل کی کاریں کھڑی تھیں۔ جنرل رسائی مضر تھا کہ وہ ٹھیک ٹھاک ہے اور اپنی کار خود ڈرائیو کرے گا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ خاصی دور جانا ہے، راستہ بھی خطرناک ہے، ویسے بھی اندھیرا ہے، شاید وہ گاڑی نہ سنبھال سکے۔ میں اسے اپنی کار میں لے چلتا ہوں۔ یہ سن کر وہ غصہ ہو گیا اور مجھے گالیاں دینے لگا۔ پھر اس نے اپنی گاڑی سٹارٹ کی اور چل پڑا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ پوری طرح نشے میں ہے اور یقیناً کسی کھڈ یا کھائی میں کار گرا دے گا، مگر جنرل کی ضد مشہور تھی، وہ اس سے کسی طرح باز نہیں رہ سکتا تھا۔ میں نے اس کے تعاقب میں اپنی گاڑی لگا دی۔ وہ مجھ سے کوئی 1 فرلانگ آگے جا رہا تھا۔ اس کی کار دائیں بائیں ہچکولے کھاتی ہوئی دوڑ رہی تھی۔ 20 میل تک ہم اسی طرح چلتے رہے۔ راستہ سنسان اور ویران تھا اور ہم ایک جنگل کے اندر سے گزر رہے تھے۔ اس تمام راستے میں مجھے ایک بھی زیرو دکھائی نہیں دیا۔ دفتن میں نے دیکھا کہ جنرل رسائی کی کار سڑک سے اتر کر چھوٹے بڑے گڑھوں میں اچھلتی لڑکتی پوری قوت سے بھاگتی ہوئی ایک بڑے درخت کے تنے سے ٹکرائی اور پھر رک گئی۔ اوہ، تو یہ تھا وہ حادثہ جس کا ذکر میں نے سنا۔ گویا اس کہانی کا یہ جزو صحیح نکلا۔ میں نے کہا، ہاں، یہ خاصا بھیانک حادثہ تھا۔ گورمن نے سنجیدگی سے کہا۔ میں نے رفتار تیز کی اور وہاں پہنچا۔ جنرل کی کار کا بونٹ اور انجن بری طرح تباہ ہو گیا تھا۔ ونڈ اسکرین بھی ریزہ ریزہ تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر جنرل رسائی اسٹیئرنگ وہیل تھامے جھکا بیٹھا تھا۔ اس کی پیشانی، دونوں رخسار، ناک، تھوڑی اور گردن خون میں لت پت تھی اور وہ بالکل بے ہوش تھا۔ پہلے مجھے خیال ہوا کہ وہ مر چکا، لیکن ہاتھ لگانے سے پتہ چلا کہ اس میں ابھی زندگی کی حرارت باقی ہے۔ اس کی کار کی بتیاں ابھی تک جل رہی تھیں۔ یہ بھی اچھا ہی ہوا، ورنہ اس گھپ اندھیرے میں بڑی مشکل ہوتی۔ میری کار جائے حادثے سے کوئی نصف فرلانگ دور ہی کھڑی تھی۔ میں نے جوں توں کر کے بڑی تگ و دو کے بعد بے ہوش جنرل کو ڈرائیونگ سیٹ سے اٹھایا اور کمر پر لاد کر اپنی گاڑی تک پہنچایا۔ ہر لمحے مجھے یہ شبہ ہوتا کہ جنرل چل بسا، لیکن دل پر ہاتھ رکھنے سے پتہ چلتا کہ ابھی دم باقی ہے۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ اسے کہاں کہاں چوٹ آئی تھی۔ نزدیک ترین ہسپتال جائے حادثہ سے کوئی 100 میل دور تھا۔ اب آپ میری پریشانی کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ خیر، خدا کا نام لے کر میں چل پڑا، مگر اب یہ خدشہ ستانے لگا کہ میری کار میں اتنے لمبے سفر کے لیے پیٹرول بالکل نہیں تھا۔ زیادہ سے زیادہ میں 50-60 میل ہی جا سکتا تھا۔ ادھر جنرل کی حالت ہر لمحہ ابتر ہوتی جا رہی تھی۔
خون اس کے زخموں سے برابر رس رہا تھا اور اب وہ زور زور سے سانس لے رہا تھا۔ اتفاق سے میرے پاس تھرموس میں پانی کے 2 ایک گھونٹ تھے۔ میں نے وہ پانی اس کے حلق میں ٹپکانے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ اس کا جبڑا اس سختی سے بھجا ہوا تھا کہ جیسے دوبارہ کبھی نہ کھلے گا۔ میں نے اپنے آپ پر قابو پا کر سوچا اور غور کرنے کا وقت نکالا۔ یہ خیال آیا کہ میں واپس اسی جونیئر افسر کے مکان تک تو جا سکتا ہوں جہاں ہماری دعوت تھی۔ اگر جنرل وہاں پہنچنے تک زندہ رہا تو پھر اسے ہسپتال لے جانے کی تدبیر کی جائے گی۔ ممکن ہے جونیئر افسر کے گھر فالتو پیٹرول موجود ہو یا مہمانوں میں سے کسی کی گاڑی کی ٹنکی پیٹرول سے بھری ہوئی مل جائے۔ قصہ مختصر واپس پہنچا۔ وہ لوگ جنرل کی حالت دیکھ کر ڈر گئے۔ معلوم ہوا اسی گاؤں کے قریب برطانوی حکومت نے مقامی باشندوں کے علاج معالجے کے لیے ایک چھوٹا سا ہسپتال کھول رکھا ہے۔ وہاں گئے تو یہ 3 کمروں کا ہسپتال تھا۔ ایک کمرے میں صرف 3 بستر بچھے ہوئے تھے اور ایک ڈاکٹر ڈیوٹی پر موجود مل گیا۔ ڈاکٹر نے جنرل کا معائنہ کیا اور اطمینان دلایا کہ کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی، معمولی زخم ہے۔ ڈاکٹر نے ان زخموں کی ڈریسنگ کی۔ اس دوران میں جنرل برابر بے ہوش رہا۔ اسے ہوش میں لانے کی ہر تدبیر ناکام ثابت ہوئی۔ بہرحال اسے وہیں ہسپتال میں چھوڑا اور میں واپس اپنے مکان پر آ کر سو گیا۔ نیند اور تھکن کے باعث خود میرا برا حال تھا۔ اگلے روز دوپہر کو آنکھ کھلی تو سرکاری کام سے مجھے فوراً کئی 100 میل دور جانا پڑا۔ یہ روانگی اس قدر عجلت میں ہوئی کہ میں اپنے زخمی اور بے ہوش دوست جنرل لوسائی کی خیر خبر بھی معلوم نہ کر سکا۔ جمعے کے روز میں واپس سفارت خانے پہنچا اور آپ میری ازحد حیرت کا تصور کر سکتے ہیں جب میں نے جنرل لوسائی کو سفارت خانے میں موجود پایا۔ وہ اپنے آفس میں ایک بڑی سی میز کے پیچھے بیٹھا انہماک سے کام میں مصروف تھا۔ مجھے اپنی بصارت پہ یقین نہ آیا کہ یہ وہی آدمی ہے جسے چند روز بیشتر میں موت و حیات کی کشمکش میں گرفتار ایک ہسپتال کے کمرے میں چھوڑ کر گیا تھا۔ اگر اس کے سر اور گردن پر سفید سفید پٹیاں نہ بندھی ہوتیں تو میں یہی سمجھتا کہ جنرل لوسائی کا ہم شکل کوئی اور آدمی ہے جو اس کی نشست پر بیٹھا کام کر رہا ہے۔ خدا کی پناہ جنرل، اب کیا حال ہے تمہارا؟ تمہیں چند روز آرام کرنا چاہیے تھا۔ اس نے نگاہ اٹھا کر مجھے دیکھا، مسکرایا اور کمزور سی آواز میں بولا، اب میں بہتر ہوں۔ معمولی زخم تھے، ٹھیک ہو گئے ہیں۔ کام زیادہ تھا، میں نے سوچا اسے نمٹا ہی دوں۔ میں اس کی فرض شناسی کا پہلے ہی قائل تھا۔ معلوم ہوا کہ وہ مزید 2 روز اسی ہسپتال میں دن رات بے ہوش پڑا رہا۔ ایک ثانیے کے لیے بھی اسے ہوش نہیں آیا تھا۔ تیسرے دن خود بخود اس نے آنکھیں کھول دیں اور ڈاکٹر کو بتایا کہ وہ اب اپنی حالت خاصی اچھی محسوس کر رہا ہے۔ چنانچہ ڈاکٹر نے چند ضروری ہدایات کے بعد اسے ہسپتال سے رخصت کر دیا۔ دن گزرتے گئے۔ جو تھوڑی بہت جسمانی کمزوری خون بہہ جانے سے ہو گئی تھی وہ بھی دور ہو گئی۔ زخم بھر گئے اور جنرل کی گردن اور سر سے پٹیاں کھول دی گئیں۔ بظاہر جنرل لوسائی بالکل صحت مند تھا۔ وہ باقاعدگی سے دفتر آتا، مقررہ اوقات میں دلچسپی اور تندہی سے اپنے سرکاری فرائض سر انجام دیتا اور گھر چلا جاتا۔ گربن نے نیا سگار سلگایا، چند لمحے چھت کی طرف گھورتا رہا، پھر دوبارہ بیان شروع کر دیا۔ ہم سب سمجھ رہے تھے کہ جنرل اب ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن ابھی اس حادثے کو 3 ہفتے ہی بیتے تھے کہ ایک روز جنرل کے کمروں سے چیخوں کی آواز سنائی تھی۔ یہ چیخیں اتنی بھیانک تھیں کہ دفتر کے سبھی ملازم لرز گئے۔ بھاگم بھاگ جنرل کے کمرے میں پہنچے تو ایک عجیب تماشا نظر آیا۔ بیچارہ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑے کٹے ہوئے بکرے کے مانند کمرے کے فرش پر پڑا تڑپ رہا تھا۔ اذیت کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، آنکھیں حلقوں سے ابل پڑ رہی تھیں اور ہونٹوں کے کناروں سے سفید سفید جھاگ ابھر رہا تھا۔ بڑی مشکلوں سے اتنا پتہ چل سکا کہ بائیں آنکھ کے اوپر کنپٹی کے آس پاس اتنا شدید درد ہو رہا ہے جو ناقابل برداشت ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنرل بے ہوش ہو گیا۔ جلدی سے سفارت خانے کے ڈاکٹر کو طلب کیا گیا۔ اس نے جنرل کا بغور مطالعہ کیا اور بتایا کہ بظاہر کوئی خرابی دکھائی نہیں دیتی، ممکن ہے اعصابی تکلیف ہو۔ بہرحال اس نے انجیکشن لگا دیا اور کوئی دوا بھی جنرل کے حلق میں ناک کے راستے نلکی ڈال کر ٹپکائی۔ اس کا جبڑا تکلیف کی وجہ سے پھر بھیج گیا تھا اور کوشش کے باوجود کھولا نہ جا سکا۔ 2 دن 2 راتیں جنرل بے ہوش پڑا رہا۔ تیسرے روز اسے خود بخود ہوش آ گیا۔ اب اسے کوئی تکلیف نہ تھی۔ بائیں کنپٹی کے پاس اٹھنے والا درد بھی غائب تھا۔ جنرل اپنے آپ کو پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ اس نے بعد میں بتایا کہ بیٹھے بیٹھے ایک دم درد اٹھا اور ناقابل برداشت ہو گیا۔
ایسا لگتا تھا جیسے کوئی نادیدہ قوت اس کی رگوں اور شریانوں کو تیز دھار نشتر سے کاٹتی چلی جا رہی ہے۔ 1 ہفتہ اور گزر گیا۔ جنرل ٹھیک ٹھاک اپنی ڈیوٹی پر آتا رہا اور کام کرتا رہا۔ 10ویں روز پھر اس کے چیخنے کی آوازیں سفارت خانے کی عمارت میں گونجنے لگیں۔ ایک بار پھر ہم سب نے وہی محیب نظارہ دیکھا۔ جنرل فرش پر پڑا بری طرح ڈکرا رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ اس مرتبہ اس نے اپنا سر دیوار پر کئی بار دے مارا۔ آخر کار بے ہوش ہو گیا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر سراسیمگی پھیل گئی۔ فوراً ڈاکٹر دوڑتا ہوا آیا۔ پھر وہی انجیکشن اور وہی علاج معالجہ۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ جنرل کو ہوش میں لانے کی ہر ممکن تدبیر ناکارہ ہو جاتی تھی۔ بعض لوگوں نے دبی زبان میں جادو اور ٹونے کا ذکر کیا۔ افریقہ کے اس علاقے میں مقامی ساحروں اور جادوگروں کی کمی نہ تھی، جو اپنے حریفوں اور دشمنوں کو سحر کے ذریعے بیمار ڈال دیتے یا ہلاک کر دیتے تھے۔ لیکن جنرل رسائی کی کسی شخص سے ایسی دشمنی نہ تھی کہ اسے جنرل کو ہلاک کرانے کے لیے جادوگروں کی خدمات حاصل کرنی پڑتی۔ معاملہ روز بروز پراسرار ہوتا جا رہا تھا اور کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ بہرحال شبہ مٹانے کے لیے 1-2 جادوگروں کو بھی طلب کیا گیا۔ انہوں نے طرح طرح کے شعبدے دکھائے اور بعد میں بتایا کہ جنرل پر کسی نے جادو نہیں کیا، یہ کوئی اور ہی مرض ہے۔ ادھر ہسپتال کے انگریز تجربے کار ڈاکٹروں کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ آخر چکر کیا ہے۔ وہ لوگ اپنی سی کوشش کرتے تھے، لیکن خود انہیں اپنی ناکامی کا قدم قدم پر احساس ہو رہا تھا۔ جنرل کی جسمانی حالت روز بروز کمزور ہو رہی تھی۔ سر درد کے یہ ناقابل برداشت دورے مسلسل پڑنے لگے۔ آخر اسے ڈاکٹروں کی ہدایت کے مطابق مکان ہی میں پڑے رہنے پر مجبور کیا گیا۔ دفتر آتا تو اس کی چیخیں سن کر ہی دوسرے لوگ دہل جاتے اور کوئی شخص دل جمعی سے اپنا کام کرنے کے قابل نہ رہتا۔ ہم لوگ جو جنرل کے دوست تھے، اس کی یہ ابتر حالت اور اذیت دیکھ دیکھ کر اندر ہی اندر کڑ تھے، لیکن کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جنرل کے دماغ کو اندرونی طور پر کوئی صدمہ پہنچا تھا اور بے پناہ سر درد کی وجہ شاید یہی تھی۔ ایک ڈاکٹر کی رائے یہ تھی کہ دماغ کے بعض خلیے بیکار ہو چکے ہیں اور ان کے اندر خون جم گیا ہے۔ کسی نامعلوم سبب سے اس خون میں جراثیم پیدا ہو گئے ہیں، اور جب وہ حرکت کرتے ہیں تو جنرل تکلیف سے تڑپتا ہے، پھر آخر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ میں روزانہ ہی جنرل کی عیادت کے لیے اس کے مکان پر جاتا تھا، اور یہ جان کر مجھے سخت صدمہ پہنچتا کہ میرا دوست بہت جلد موت کے منہ میں جانے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ اس کا وزن تیزی سے گھٹ رہا تھا، جیسے کوئی اندیکھی طاقت اس کا خون چوس رہی ہو۔ اب وہ ہڈیوں کا ایک بے حس و حرکت ڈھانچہ دکھائی دینے لگا۔ درد کی ناقابل برداشت اذیت سے نجات پانے کے لیے ڈاکٹروں نے اسے مارفیا اور اسی قبیل کی مسکن نشہ آور اور سلا دینے والی دوائیں دینی شروع کر دی تھیں۔ بعد میں یہ طے پایا کہ اسے کیپ ٹاؤن کے بڑے ہاسپٹل میں منتقل کر دیا جائے۔ کیا دماغی امراض کے اسپتال میں؟ میں نے دریافت کیا۔ سرگرمین نے نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں، یہ آگے چل کر ہوا۔ فی الحال یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ کیپ ٹاؤن کے ہسپتال میں جنرل رسائی کے دماغ کا آپریشن کیا جائے تاکہ مرض کی اصل نوعیت کا سراغ لگایا جا سکے۔ یہ بڑا نازک اور خطرناک آپریشن تھا، جس کے لیے ایک بے حد تجربے کار اور خاص سرجن کو مقرر کیا گیا تھا۔ ہسپتال میں چند روز تک جنرل پر مختلف قسم کے تجربے کیے جاتے رہے جو ایسے آپریشنوں کے لیے ضروری ہوا کرتے ہیں۔ بعض نئی دوائیں بھی اسے استعمال کرائی گئیں، اس امید میں کہ شاید درد جاتا رہے اور کھوپڑی کھولنے کی نوبت نہ آئے، لیکن ساری تدابیر بیکار ثابت ہوئیں۔ آخر آپریشن کا مرحلہ آ ہی گیا۔ اس کے سوا ڈاکٹروں کے پاس چارہ بھی کیا تھا۔ میں نے خصوصی اجازت لی تاکہ آپریشن تھیٹر میں داخل ہو کر مشاہدہ کر سکوں۔ عام حالات میں کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو ایسے نازک اور اہم آپریشنوں کے وقت آپریشن تھیٹر میں گھسنے کی اجازت نہیں دی جاتی، لیکن جنرل سے میرے خصوصی اور قریبی مراسم کی نوعیت ہی ایسی تھی کہ انہیں اجازت دینی ہی پڑی۔ تھیٹر کے ساتھ ہی شیشے کے ایک الگ چیمبر میں انہوں نے میرے لیے کرسی ڈال دی۔ وہاں بیٹھ کر میں سب کارروائی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا تھا۔ یہ کہنے میں مجھے کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ حد درجے مضبوط اعصاب کے باوجود اس روز میرے دل کی دھڑکنوں میں کچھ زیادہ ہی اضافہ ہو گیا تھا اور میں بار بار پیشانی سے پسینہ پوچھنے پر مجبور تھا۔ کچھ ایسا احساس ہو رہا تھا جیسے میں کوئی انوکھی بات معلوم کرنے والا ہوں۔ چند لمحوں کے بعد میرے دوست کو پہیوں والی کرسی پر بٹھا کر آپریشن تھیٹر میں لایا گیا۔ خدا رحم کرے، اس کی حالت میں کتنا عظیم تغیر رونما ہو گیا تھا۔
پہلی نظر میں اسے پہچان نہ سکا کہ یہ وہی شخص ہے جو اپنی صحت کے اعتبار سے پوری ایمبیسی میں ممتاز و نمایاں تھا اور جس کے قہقہے رات کے سناٹوں میں دور دور تک سنے جاتے تھے۔ ایک قوی ہیکل، صحت مند اور مجسم زندگی سے بھرپور جنرل لوسائی کے بجائے اس کرسی پر میں نے ایک مریل، بجھے ہوئے اور زندگی سے بیزار بڈھے کو دیکھا جو تحیر آمیز نظروں سے اس لمبی سی سفید ٹیبل پر نگاہ جمائے ہوئے تھا، جس پر چند لمحے بعد لیٹ کر اسے آپریشن کے کڑے مراحل سے گزرنا تھا۔ ایسا آپریشن جو اسے نئی زندگی بھی بخش سکتا تھا اور موت کے اتھا اندھیروں میں بھی دھکیلنے پر قادر تھا۔ ڈاکٹروں کی ہدایت پر ایک حجام نے اس کا سر اچھی طرح مونڈ دیا تھا اور آپریشن تھیٹر کی تیز روشنیوں میں جنرل لوسائی کی کھوپڑی اس انڈے کی مانند چمک رہی تھی جسے دھوپ میں رکھ دیا گیا ہو۔ جب اسے کرسی سے اٹھا کر آپریشن ٹیبل پر لٹایا گیا اور سرجن نے کھوپڑی پر آنکھوں سے کوئی 5 انچ اوپر کھوپڑی چیرنے کے لیے نشان لگا کر ایک چمکدار پتلی سی آری اٹھائی تو دہشت سے کانپ کر میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ مجھ میں یہ ہولناک خونی منظر دیکھنے کی ہمت نہ تھی۔ اس دوران میں ڈاکٹر نے جنرل کو بے ہوش کر دیا تھا۔ چند منٹ بعد میں نے انگلیوں کی جھریوں میں سے دیکھا۔ معلوم ہوا کہ سرجن آپریشن شروع کر چکا ہے۔ جنرل کی کھوپڑی کا خون آلود کٹا ہوا حصہ مجھے صاف دکھائی دے رہا تھا۔ سرگرمین نے دونوں ہاتھوں سے یکا یک اپنا چہرہ ڈھانپ لیا اور سسکیاں لے کر رونے لگا۔ غالباً وہ منظر اس کے ذہن میں اپنی تمام جزیات اور تفصیلات کے ساتھ دوبارہ آ گیا تھا۔ میں دم بخود اپنی نشست پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کچھ کہنا چاہا مگر اس کی حالت دیکھ کر کچھ کہنے کی جرت ہی نہ ہوئی۔ گورمین نے رومال سے اپنی آنکھیں پوچھیں، پانی کا گلاس حلق سے اتارا اور ایک غم انگیز مسکراہٹ کے ساتھ بولا، معاف کیجیے، میں کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ منظر میں مرتے دم تک فراموش نہ کر پاؤں گا۔ آپ میری جگہ ہوتے تو شاید یہی کیفیت آپ کی بھی ہوتی جو اس وقت میری ہو رہی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہیبت ناک آپریشن شروع ہوا اور کامل 1 گھنٹے تک جاری رہا۔ سرجن نے انگلی کے اشارے سے مجھے قریب بلایا۔ میں اپنے چیمبر سے نکل کر آپریشن ٹیبل کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ سرجن نے مجھے بتایا کہ جنرل کا دماغ بالکل صحیح حالت میں ہے اور کسی قسم کی خرابی کا سراغ نہیں مل سکا ہے۔ ہر چیز نارمل حالت میں ہے اور دماغ میں کوئی صدمہ بھی نہیں پہنچا ہے۔ سرجن ابھی مجھ سے دبے لہجے میں بات ہی کر رہا تھا کہ آپریشن تھیٹر کے کمرے میں ایک چیخ گونجی۔ یہ چیخ اس نرس کے حلق سے برآمد ہوئی تھی جو آپریشن کی مدد دینے کے لیے وہاں حاضر تھی۔ سب آنکھیں ایک دم اس نرس پر مرکوز ہو گئیں جس کا رنگ دھلے ہوئے کپڑے کی مانند سفید پڑ گیا تھا۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ پھر اس نے ہاتھ سے جنرل لوسائی کے خون سے لتھڑے ہوئے سر کی طرف اشارہ کر کے سحر زدہ لہجے میں کہا، ادھر وہاں میں نے کسی کو حرکت کرتے دیکھا ہے، کوئی چیز زندہ۔ بجلی کی مانند سرجن جنرل لوسائی کی طرف لپکا، ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پھر اس نے ہاتھ بڑھایا اور کوئی چیز اٹھائی جو خون میں لتھڑی ہوئی تھی۔ میں نے حیرت اور خوف سے دیکھا۔ اس کی انگلیوں میں کوئی جاندار دبا ہوا تھا جس کی نصف انچ لمبی کئی ٹانگیں تھیں۔ یہ سب ٹانگیں تیزی سے حرکت کر رہی تھیں۔ میں نے آگے بڑھ کر غور سے دیکھا اور میرے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ خدا کی پناہ، یہ تو 6 ٹانگوں والی چھوٹی سی ایک مکڑی تھی۔ اس کی ٹانگوں پر باریک باریک بال بھی تھے اور وہ سرجن کی انگلیوں میں دبی ہوئی بری طرح ٹانگیں چلا رہی تھی۔ مکڑی؟ میں چلا اٹھا، جنرل لوسائی کی کھوپڑی میں مکڑی؟ ہاں، سرگرمین نے اس بات میں گردن ہلا کر جواب دیا۔ قیاس کچھ ایسا ہی تھا کہ جب کار کا حادثہ ہوا اور جنرل لوسائی کو لے کر اس افریقی گاؤں کے چھوٹے ہسپتال میں چھوڑ کر آیا تو یہ مکڑی بے ہوش جنرل کے قریب آئی۔ اس وقت یا تو یہ مکڑی بستر پر پہلے سے موجود ہوگی یا چھت پر سے گری ہوگی۔ بہرحال یہ کسی طرح جنرل کے چہرے پر رینگ گئی۔ پھر اس نے جنرل کے نتنوں کا رخ کیا۔ بایاں نتنا اسے گرم لگا اور وہ اندر چلی گئی۔ جنرل کو پتہ بھی نہ چلا کہ ایک ننھا سا جاندار کیڑا اس کے ناک کے راستے دماغ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ بے ہوش پڑا تھا۔ بعد میں جب اسے سر درد کے دورے پڑنے لگے تو اس کی وجہ بھی یہی منحوس مکڑی تھی جو اس کا دماغ چاٹتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ خدا کی پناہ، میں نے دہشت سے تھرا کر کہا، واقعی یہ اذیت تو ناقابل برداشت ہوگی۔ بلا شبہ یہ جنرل کا حوصلہ تھا کہ برداشت کر گیا۔ سرگرمین نے کہا، بہرحال مکڑی نکل گئی۔ آپریشن کامیاب رہا۔ چند روز جنرل لوسائی ہسپتال میں رہا۔ اس کا سر درد جاتا رہا اور تیزی سے اس کی گمشدہ صحت واپس آ رہی تھی۔ ہم سب بہت خوش تھے
چند ماہ کے اندر اندر وہ پوری طرح ٹھیک ہو گیا۔ اگرچہ ابھی کسی قدر جسمانی نقاہت محسوس ہوتی تھی، لیکن وہ بضد تھا کہ اسے دفتر جانے اور اپنی مصروفیات میں ڈوب جانے کی اجازت دے دی جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جس روز وہ طویل غیر حاضری کے بعد دفتر آیا تو پورے عملے نے خوشی کا اظہار کیا اور جنرل کو نئی زندگی پانے پر مبارکباد دی۔ کیا اسے بتا دیا گیا تھا کہ آپریشن کے بعد اس کے دماغ میں سے زندہ مکڑی برآمد ہوئی ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، ڈاکٹروں نے سختی سے ہدایت کی تھی کہ جنرل کو یہ بات ہرگز معلوم نہ ہو، ورنہ اس کے ذہن اور اعصاب اس خبر سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ ویسے بھی یہ بات اسے بتانا مناسب نہ تھی، چنانچہ ایسا کوئی ذکر اس کے سامنے نہیں آیا۔ میرے اور 2-3 ڈاکٹر یا نرس کے علاوہ مکڑی کا راز کسی اور کو معلوم بھی نہ تھا۔ بہرحال دن گزرنے لگے۔ جنرل روز بروز کھوئی ہوئی توانائی حاصل کرتا چلا گیا۔ ایک دن جب ایمبیسی کی عمارت میں سب لوگ خاموشی سے اپنے اپنے کام میں مصروف تھے، جنرل لوسائی کے کمرے سے ہولناک چیخوں کی آوازیں بلند ہوئیں۔ پہلے تو سب کے سب سکتے میں آ گئے، شاید ان کے کان بج رہے ہوں، لیکن جب یہ آوازیں تیز ہو گئیں تو اٹھ کر جنرل کے کمرے کی طرف دوڑ پڑے۔ ایک بار پھر سب نے دیکھا کہ بد نصیب آدمی فرش پر پڑا تڑپ رہا ہے۔ وہی درد دوبارہ لوٹ آیا تھا، اس مرتبہ پہلے سے بھی زیادہ تکلیف تھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جنرل کی بینائی اچانک غائب ہو گئی، اس کے ہوش و حواس بالکل جواب دے گئے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ وہ قطعی پاگل ہو چکا تھا۔ اف، میں نے کہا، غالباً کوئی اور مکڑی اس کے دماغ میں رہ گئی ہوگی۔ نہیں صاحب، کوئی اور مکڑی اس کے دماغ میں نہ تھی۔ پھر خدا کے واسطے جلدی بتائیے سر گورمین، کیا آخر تھا کیا؟ میں نے مضطرب ہو کر پوچھا۔ اس نے میرے سوال کو نظر انداز کر کے اپنی کہانی جاری رکھی۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ جنرل لوسائی پاگل ہو چکا تھا۔ ایک بار پھر اسی ہسپتال میں لے جایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے اس کی کھوپڑی کا آپریشن کیا تھا۔ اتنی جلدی دوسرا آپریشن کرنا ممکن نہیں تھا۔ یوں بھی اس شبے پر کہ کوئی اور مکڑی دماغ میں نہ ہو، آپریشن نہیں کیا جا سکتا تھا، یا جب تک یقین نہ ہو جاتا۔ دوسری طرف لوسائی کو مکان میں قید رکھنا محال تھا، لہٰذا اسے پاگل خانے میں داخل کروا دیا گیا۔ پہلے پہل میں روزانہ ہی اسے دیکھنے جاتا تھا، مگر بعد میں نے جانا چھوڑ دیا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ دیکھ ہی نہیں سکتا تھا کہ اس سے ملاقات کے لیے کون آیا ہے، دوسرے یہ کہ اس کی دماغی حالت بے حد ابتر تھی۔ اگر وہ دیکھنے کے قابل ہوتا تب بھی کسی کو پہچان نہیں سکتا تھا۔ چند دنوں کے اندر اندر وہ بتاشے کی طرح گھل گیا اور ایسا نظر آنے لگا کہ چند روز کا مہمان ہے۔ ایک دن وہ سرجن اسے دیکھنے پاگل خانے گیا جس نے اس کا پہلی بار آپریشن کیا تھا۔ وہاں اس نے جنرل کا اچھی طرح معائنہ کرنے کے بعد یہ رائے ظاہر کی کہ مریض بلا شک و شبہ موت کی سرحد تک پہنچ چکا ہے اور اس میں زندگی کے آثار مفقود ہوتے جا رہے ہیں۔ تاہم تجربے کے لیے ایک اور آپریشن کرنا غیر مناسب نہیں ہوگا، ممکن ہے قدرت مدد کرے۔ سب نے اس رائے پر غور کیا اور فیصلہ ہوا کہ جنرل کا دوسرا دماغی آپریشن ہو جانا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے ایک تاریخ مقرر کر دی گئی اور اس روز پھر جنرل لوسائی کو پہیوں والی کرسی پر بٹھا کر اسی آپریشن تھیٹر میں لایا گیا۔ ایک بار پھر میں نے اپنے آپ کو اسی چیمبر میں بیٹھے پایا۔ آپریشن کا نازک مرحلہ شروع ہوا۔ تھیٹر میں موت کی سی خاموشی طاری تھی۔ ڈاکٹر اور نرسیں یوں حرکت کر رہے تھے جیسے قبرستان میں سفید کفن لپیٹے ہوئے مردے چل پھر رہے ہوں۔ میرا دوست آپریشن ٹیبل پر بے ہوش پڑا تھا، اس کی کھوپڑی کھولی جا چکی تھی۔ دفعتاً میں نے چیخوں کی آوازیں سنی۔ میں چیمبر سے نکلا اور آپریشن ٹیبل کے قریب آیا۔ سب ڈاکٹر پرے ہٹ کر کھڑے تھے اور دبی دبی چیخیں انہی کے منہ سے نکل رہی تھیں۔ میں نے آگے جھک کر جنرل کی لہو لہان کھوپڑی کو دیکھا اور میں بھی بری طرح چیخنے لگا۔ کیا دیکھا تھا آپ نے سر گومین؟ میں نے بے چین ہو کر پوچھا۔ مت پوچھو کیا دیکھا، خدایا، وہ ہانپ کر بولا۔ کیا مرتے دم تک میں وہ تماشا بھول سکوں گا؟ نہیں، کبھی نہیں۔ جنرل لوسائی کے دماغ میں بے شمار ننھی ننھی سی مکڑیاں رینگ رہی تھیں۔ ان کی جسامت چھوٹی سیاہ گھریلو چونٹیوں کے برابر ہوگی۔ اوف، کیسا مکروہ منظر تھا۔ ہم میں سے کسی کو جرت نہ تھی کہ آگے بڑھے اور ان منوس کیڑوں کو وہاں سے ہٹا دے۔ جنرل لوسائی بے ہوش پڑا تھا۔ چند لمحے بعد پتہ چلا کہ وہ مر چکا ہے۔ میں اور گورمین دیر تک خاموش بیٹھے رہے۔ آخر میں نے جرت کر کے پوچھ ہی لیا۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ اتنی ساری مکڑیاں جنرل کی ناک میں سے ہو کر دماغ میں کیوں کر پہنچ گئیں۔ یہ بات نہیں تھی، اس نے آہستہ سے کہا۔
بلکہ یہ سارا فساد اس پہلی مکڑی کا پھیلایا ہوا تھا۔ وہ مادہ تھی جو ہر 3 ماہ بعد انڈے دیا کرتی ہے۔ چند دنوں وہ جنرل کی ناک میں داخل ہوئی تھی اور وہ اس کے انڈے دینے کا زمانہ تھا۔ چنانچہ جنرل کے دماغ سے زیادہ بہتر اور محفوظ جگہ اسے کوئی اور نہ ملی، جہاں اس کے انڈوں سے بچے بن گئے اور انہیں حسب خواہش گرمی بھی نصیب ہو گئی جو زندہ رہنے کے لیے ضروری تھی۔ جب تک یہ بچے حرکت کرنے کے قابل نہ تھے، جنرل ٹھیک ٹھاک رہا، لیکن جو ہی ان کی ٹانگوں میں حرکت پیدا ہوئی، سر درد لوٹ آیا، اور چونکہ یہ تمام مکڑیاں آنکھوں کے علاقے میں گھوم رہی تھیں، اس لیے جنرل کی بینائی جاتی رہی۔ اگلے روز میں سینٹ جان کے قبرستان میں جنرل لوسائی کی قبر پر کھڑا تھا۔ میں نے تصور کی آنکھوں سے جنرل کی مسخ شدہ لاش تابوت کے اندر پڑی دیکھی، اور اس خیال سے ہی میرا جسم کانپ اٹھا کہ مرنے والے نے کیسے بھیانک اور تکلیف دہ تجربے سے گزر کر اس موت کا ذائقہ چکھا۔ یکا میں نے پتلون کے اندر پنڈی کے آس پاس ایک چبھن اور سرسراہٹ سی محسوس کی، جیسے کوئی کیڑا رینگ رہا ہو۔ پینٹ کا پائچہ الٹ کر میں نے دیکھا اور ایک لمحے کے لیے مجھ پر سختہ طاری ہو گیا۔ یہ بھورے رنگ کی 6 ٹانگوں والی ایک ننھی سی مکڑی تھی جو قبر کی مٹی سے نکل کر نہ جانے کس وقت میری پینٹ کے اندر چڑھ گئی تھی۔ میں نے دیوانوں کی طرح اسے یوں جھٹکا جیسے وہ مکڑی نہیں کوئی زہریلا سانپ تھا۔ ننھی مکڑی مٹی پر گر کر ایک ثانیے کے لیے رکی اور پھر تیزی سے چلتی ہوئی لمبی گھاس میں گم ہو گئی۔